मैं कहना चाहूँगा कि वक्त है अभी नींद से जागो वरना हर बंद टूट जाएगा, और अब जान लो कि आते दिनों आसमां से कोई ना आएगा। सब्ज पोशाकों के दस्ते करम अब दुखों की दवा नहीं होगा, हर अजाब अब के खुद ही झेलोगे, अब कोई मौजज़ा नहीं होगा। कि हाथों में लेकर अब शमए यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। शुक्रिया। अंदाजा होना चाहिए था कि इस पिटीशन को लगाकर आवाज उठाने से पहले आप उठ जाएंगे और आप उठ गए। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आने को रहा होना नहीं कहते मेरे भाई। तो मुझे यकीन था कि जनरल आसिफ मुनीर, जिनके सीने में कुरान है, पूरा सीना पूरा कुरान से भरा हुआ है, हाफिज कुरान है तो वो इस सिलसिले में कोई अच्छा और बहुत ही खूबसूरत मुस्तहसन कदम उठाएंगे। अल्ताफ हुसैन के बाद बगैर कराची शहर मुकम्मल नहीं होता। पैकेज 1 होता था 90 दिन वाला, आपको तो वो 90 दिन का पैकेज नहीं दिया, तो इस बात की गम्माजी यही है कि फौज बहरहाल अब इम्पार्शल है। मेरा जवाब ये इस सिलसिले में कि इमरान खान सन ऑफ द सॉइल था और डोमिसाइल का फर्क है। इमरान खान के लिए उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वो कुछ भी नहीं किया जो अल्ताफ हुसैन ने। इमरान खान की मुल्क दुश्मनी वाज़े है। क्या अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम ने, आप जिस एमक्यूएम का हिस्सा अपने आप को समझ रहे हैं, उसने कभी कोई इस दौरान या इससे पहले हालिया 2-4 सालों में जुल्म का शिकार, जबर का शिकार बकौल आपके मुस्तकिल हैं आप, तो क्या किसी तहकीकाती इदारे या किसी मुल्क के सलामती इदारों की तरफ हमला करने का कोई ऐसा प्लान वगैरह हुआ कुछ? बहुत दिनों पहले ये कहा जाता था कि सिंधु देश बनेगा, लेकिन मैं दावे से आज कह रहा हूँ आपको, पूरे जेल में मैं इस बात की तस्दीक कर चुका हूँ कि सिंधु देश बन चुका है। कुछ ऐसे ही है, लेकिन अब भी मैं बड़ा फख्र से कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ जिनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। वो लोग अब भी वफा परस्त हैं और अब भी अल्ताफ भाई की क़यादत में गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं। आपको इस बात का भरपूर यकीन है, एतक़ाद है, अल्ताफ हुसैन की सियासत ही इस कराची शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को जागीरदारों वडेरों की जो है तसल्लुत से और उनके जुल्म से, उनके जबर से सिर्फ शहरी नहीं देही इलाकों को भी निकाल पाएगी? बिल्कुल 100% मुझे यकीन है इस बात का कि उन्हीं की क़यादत में इनकलाब आएगा, और इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब आएगा कि तमाम मज़लूमीन एक जगह जमा होंगे और ये अपने 92% लोगों के खिलाफ, 98% लोगों के खिलाफ अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर उमैर वहाब, ऑल अबाउट पाकिस्तान बाय जाग कराची से। आपने कल और 1-2 रोज़ में वीडियोस देखी जो कि आफ्ताब बकाई साहब और MQM लंदन के सपोर्टर्स, जिन लोगों ने 9 जुलाई 2023 को एक रैली निकाली थी और अल्ताफ़ हुसैन जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी और कायद हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। लेकिन हम ये बताते रहे हैं और अभी भी आपको यही बताएंगे कि आफ्ताब बकाई साहब उस रैली में ना तो शामिल थे, ना इनकी तरफ से कोई इस तरह की हिदायत थी, ना ही इनको किसी की हिदायत थी। लेकिन उस रैली की पादाश में इनको इनके मकान से, जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहीं से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कोई कमोबेश 20 दिन बाद ये कल हाई कोर्ट ऑफ सिंध की जो है हिदायत पर एक पिटीशन के ज़रिए इनको जेल से रिहा कर दिया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आफ्ताब भाई, आपको इस जद्दोजहद पर जो कि आपने हक, सच और रूल ऑफ द लॉ के लिए की और उसकी बर्दाश्त में आप गिरफ्तार भी हुए, उस पर आपको बहुत सारी शाबाश और मुबारकबाद कि आप जेल से रिहा हो गए। एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आने को रहा होना नहीं कहते मेरे भाई। इस बड़ी जेल में आ गया हूँ मैं। अब पहले छोटी जेल में था, 8,000 के अफराद थे, अब यहाँ पे 4.5 करोड़ लोग हैं कराची में। तो यहाँ पर जो जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू है उसे हम बड़ी जेल कह सकते हैं। अच्छा, आफ्ताब साहब ये बताएं कि जेल में आपको रखा गया, उससे पहले गिरफ्तार हुए, आपको FIR काट दी गई ज़मान टाउन। ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप उस रैली का बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा थे? ना तो मैं बिलवास्ता हिस्सा था, ना बिलावास्ता हिस्सा था, क्योंकि मुशावरती कमेटी को अल्ताफ़ भाई ने 3-4 दिन पहले ही डिज़ोल्व कर दिया था इस वाक़े से पहले।
تو اس سلسلے میں نہ تو ہماری کوئی میٹنگ ہونی تھی نہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے گرفتار کیا گیا صرف کسی کی فرمائش پر اور کسی کی فہمائش پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم جبر کہہ سکتے ہیں، حالات کا جبر کہہ سکتے ہیں، حکومت وقت کا جبر کہہ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی فرمائش کا شاخسانہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ حکومت کو اس وقت اپنی سپورٹ دے رہے ہیں یا اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ آفتاب بھائی یہ بتائیں کہ آپ 25 سال کم و بیش ہماری معلومات کے مطابق بیرون ملک مقیم رہے، تو وہاں پہ آپ کیا کام کیا کرتے تھے؟ یہی سوشل ایکٹیویزم تھا یا کوئی جاب وغیرہ کرتے تھے؟ نہیں، میں جاب کرتا تھا اسٹیٹ بینک آف سعودیہ کہہ لیں، جس کو سعودی عربین مانیٹری ایجنسی کہتے ہیں۔ میں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ تھا، اور اس کے بعد میں جب ریٹائر ہوا تو میں ایڈمنسٹریٹو کنسلٹنٹ تھا۔ اس کے بعد میں جب یہاں پاکستان آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر ایک ایسا ماحول طاری ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اپنی آواز سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اپنی آواز کی محرومی کو بتانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی الطاف بھائی پر پابندی، کبھی ایم کیو ایم پر پابندی، کبھی ایک ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنے طور پر اپنا لیا، کسی اڈاپٹ کر لیا، اور دوسری ایم کیو ایم کو راہ کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ تو یہ صورتحال برقرار تھی یہاں پہ، اور اب بھی ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ کوئی ایسی پٹیشن داخل کی جائے، آئینی پٹیشن، کیونکہ میں آئین اور قانون کا طالب علم بھی رہا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ آئین اور قانون کا پابند رکھوں۔ لہٰذا میں نے ہمیشہ یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ایسا مثبت راستہ نکل آئے جس میں الطاف بھائی کی پابندی بھی ختم ہو جائے، اور حالات ایسے خوشگوار ہو جائیں کہ اس شہر کی تعمیر اور ترقی میں ہمارے الطاف بھائی کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جائے۔ اچھا آفتاب بھائی، اس سے پہلے کوئی آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ رہا؟ کہیں سے ایم پی ایم این اے منتخب ہوئے؟ کوئی تنظیمی عہدہ رہا اس جماعت کا، کسی اور جماعت کا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو یہ ایک دم سے یکایک کیا آپ کو آ گیا ذہن میں کہ آپ نے الطاف حسین صاحب کے لیے ایک آئینی پٹیشن دائر کر دی؟ کیونکہ الطاف حسین سے جو لوگ مستفیض ہوتے رہے، جو لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے پسینے کی پیداوار ہے، ان کی محنت کا ثمر آج کھا رہے ہیں، جو دو پٹیوں کی چپلوں میں آئے تھے، جو کھیمسی کے نلکوں سے پانی بھرتے تھے، منرل واٹر سے نہا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی فائدہ لیا؟ کچھ مطلب کیا سوچی کہ الطاف حسین صاحب کے لیے آپ پٹیشن لگا دیں؟ آپ کو یہ کہا کس نے تھا؟ آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پٹیشن کو لگا کر آواز اٹھانے سے پہلے آپ اٹھ جائیں گے، اور آپ اٹھ گئے؟ نہیں، اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں پٹیشن لگانے کے بہت بعد میں اٹھا، جیسے کہ اب میں مجھے اٹھایا تھا انہوں نے 20-22 دن پہلے۔ تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب پاکستان میں فوج ہماری امپارشل ہو جائے گی اور وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی، اور جیسا کہ میں نے دیکھا تھا کہ آج جنرل آصف منیر کے آنے کے بعد سیاست میں کافی تبدیلی آئی تھی اور وہ امپارشل ہونے کا اعلان کر رہے تھے، تو مجھے یقین تھا کہ جنرل آصف منیر، جن کے سینے میں قرآن ہے، سینہ پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اچھا اور بہت ہی خوبصورت مستحسن قدم اٹھائیں گے، اور سیاست سے بالکل بھی الگ ہو کر کے لوگوں کی اکثریت جو چاہ رہی ہے اس کا ادراک کریں گے، اور ان تمام لوگوں کو وہاں کام کرنے کا موقع دیں گے جہاں جیسے کراچی شہر میں الطاف حسین کے بعد بغیر کراچی شہر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں ہوتا ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ الطاف حسین نے جتنا بھی اس شہر کو دیا ہے، جو کچھ بھی اس شہر کو دیا ہے، وہ الطاف حسین نے دیا، چاہے کسی بھی صورت میں، اور کوئی اور نہیں دے سکتا اس کو۔ یہ بات تو بالکل صحیح آپ نے کہی کہ جو کچھ اس شہر کو دیا ہے وہ الطاف حسین نہیں دیا ہے، کیونکہ الطاف حسین سے منحرف ہونے والے سابقہ میئر کراچی مصطفیٰ کمال اب تو انتہا پہ جا کے الطاف حسین کی ہرزہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میئر تھے، صاحب اقتدار تھے، صاحب حسب و نسب تھے، صاحب مسند تھے، اس شہر میں میئر تھے، تو ان کا ہر جملہ الطاف حسین کی تعریف سے شروع ہو کر الطاف حسین کی تعریف و توصیف پہ ہی ختم ہوا کرتا تھا۔ یہ ہم بھی گواہ ہیں، میڈیا کے ریکارڈ سے بھی سامنے آئے گا۔ لیکن آفتاب بھائی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2016 میں مصطفیٰ کمال صاحب کی دوبارہ شہر میں آمد ہوتی ہے، اور وہ ایک
بہت بڑے الزامات کا بیگیج لے کے آتے ہیں, الزامات کا بیگیج لا کے لاد دیا جاتا ہے, اور آپ تو پھر جو ہے 20 دن 22 دن کی جدوجہد کے بعد ہمارے درمیان ہے. لیکن اس وقت جب یہ گرفتاریاں ہوتی تھیں تو پہلا جو سب سے آسان ہوتا تھا وہ پیکیج 1 ہوتا تھا 90 دن والا. آپ کو تو وہ 90 دن کا پیکیج نہیں دیا, تو اس بات کی غمازی یہی ہے کہ فوج بہرحال اب امپارشل ہے. تو تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی آپ نے کیا سمجھا, کیا لیا, اور الطاف حسین کی شخصیت سے کیسے مروب ہو گئے کہ آپ نے عمران خان کا انتخاب نہیں کیا, صرف الطاف حسین کا انتخاب کیا, جبکہ بات تو رول آف دا لا کی عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تو اشر شیر بھی الطاف حسین نے نہیں کیا. تو مکمل جواب میں آپ سے لوں گا. میرا جواب یہ اس سلسلے میں کہ عمران خان سن آف دا سوائل تھا, اور ڈومیسائل کا فرق ہے کہ عمران خان کے لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کیا جو الطاف حسین کے خلاف تھے. الطاف حسین کے چند جملے ضرور قابل اعتراض تھے جس کی انہوں نے معافی مانگی, اور ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ریٹرن معافی مانگی, ان ریٹرن معافی مانگی. اور اس کے بعد انہوں نے کئی یعنی آپ کہتے ہیں مواقعوں پہ انہوں نے اس کا دوبارہ اس کو دہرایا کہ ہاں میں سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس کی معذرت کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین کی معافی. یہ بتائیں الطاف صاحب کہ کیا ہمارے اداروں کو, تحقیقاتی اور حساس اداروں کے پاس الطاف حسین کی ملک دشمنی یا ہمارے پڑوسی دشمن ملک سے تعلقات کا اور ان سے سہولیات لینے کا کوئی واضح ثبوت موجود ہے؟ نہیں, کوئی ثبوت موجود نہیں. تو یہ صرف اندیشے ہی ہیں, اندیشے اور اندیکھی باتیں ہیں. اچھا, عمران خان کی ملک دشمنی واضح ہے. کیا الطاف حسین والی ایم کیو ایم نے, آپ کی جس ایم کیو ایم کا حصہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, اس نے کبھی کوئی اس دوران یا اس سے پہلے حالیہ 2-4 سالوں میں, کیونکہ ظلم کا شکار, جبر کا شکار بقول آپ کے مستقل ہیں آپ, تو کیا کسی تحقیقاتی ادارے یا کسی ملک کے سلامتی اداروں کی طرف حملہ کرنے کا کوئی ایسا پلان وغیرہ ہوا؟ کچھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں ابھی جیل میں ہو کر آیا ہوں, میں جانتا ہوں, میں تمام چیزوں کو میں نے بغور مطالعہ بھی کیا جیل میں, صرف اس بات کے لیے کہ جیل کے میں موجودگی دوران یعنی اسیران ایم کیو ایم, ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی جس کو کہ قابل سزا کہا جائے. ایم کیو ایم کے جتنے بھی اسیر ہیں وہاں پر, وہ سب لا اینڈ آرڈر اور جیل کے قوانین اور جو بھی جیل مینول ہے اس پر مکمل عمل کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. لیکن چونکہ میں ڈیٹینشن میں تھا تو اس لیے مجھے پابند کیا گیا تھا کہ میں کہیں نہ جاؤں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی راہ کے حوالے سے اور بتا دوں میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف اسپیکولیشنز تھیں, اور ہماری ایجنسیز کا وہ کارنامہ تھا جو ہمیشہ انجام دیتی ہیں ایسے مواقع پہ جب کسی کو زیر عتاب لانا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, آپ کی اور ہماری ملک کی ایجنسیاں, ان کے ہی ایک بریگیڈیئر جو اس وقت 1992 میں جو ہم بچے تھے, ایک نام دیا گیا کہ ایم کیو ایم راج کی ایجنٹ ہے, اور ایک نقشہ برآمد کر دیا گیا, اس نقشے پہ عمل کرتے ہوئے ایک ملک کے اندر ایک نئی ریاست قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہی کے بریگیڈیئر نے آ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور الطاف حسین صاحب کے لیے کہا گیا کہ ہم نے ان کو مراتیں دینے کی, پیسے دینے کی کافی کوششیں بھی کی جو انہوں نے نہیں لیا. اس کے بعد بھی یہ اندیشہ ہے کہ وہ ابھی بھی ایجنٹ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کو زیر عتاب لایا جائے اور الطاف حسین کو قربانی کا بکرا بنایا جائے. حالانکہ ہماری ایجنسیاں ان تمام چیزوں پر نہیں دیکھ رہی ہیں جن چیزوں پہ انہیں سندھ میں دیکھنا چاہیے. بالخصوص بہت دنوں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سندھو دیش بنے گا, لیکن میں دعوے سے آج کہہ رہا ہوں آپ کو, پورے جیل میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ سندھو دیش بن چکا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں آفتاب بھائی, مجھے بتائیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی خطرناک خبر بتا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی خطرناک بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو وفاقی ایجنسیاں ہیں اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج سے 4-5 سال کے بعد آپ کو کراچی شہر میں, کراچی کی کسی بھی ادارے میں کوئی اردو بولنے والا نہیں ملے گا. یہ جو اردو بولنے والوں کے محافظ بنے بیٹھے ہیں بہادر آباد میں, خالد مقبول صدیقی صاحب, جنہوں نے کہا کہ ہمارا کام بجلی, پانی, گیس کے مسائل حل کرنا نہیں, وہ جماعت اسلامی کا کام ہے, ہم مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو شناخت دینے آئے تھے.
تو وہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ سوال انہی سے آپ سے درخواست کروں گا، یہ سوال آپ انہی سے کریں تاکہ آپ کو مفصل جواب دے سکیں. نہیں، وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیتے. ان باتوں کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ان کا جواب صرف الطاف حسین کی مخالفت سے شروع ہو کر اور الطاف حسین کی مخالفت سے ہی ختم ہوتا ہے. اچھا، تو آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے جیل میں صورتحال دیکھی تو ایم کیو ایم کے کتنے کارکنان اسیر ہیں یا نظر بند ہیں یا ان کو ابھی بھی کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ 7-8 سال پرانے ہیں سارے کارکن جتنے بھی ہیں، ان کو 7-8 سال پرانے ہیں. ابھی تک ان کو جیل میں کچھ کو سزا ہو گئی ہے اور کچھ کو سزا نہیں ہوئی ہے، لیکن سزا جس میں ہوئی ہے وہ ATC کے ہے. ATC میں سزا دی گئی ہے. اس میں دیت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. میں ایک ایسے کیس کی شہادت دے سکتا ہوں آپ کو جس کیس میں اس بندے کو وہ جو جن کا مرڈر ہوا ہے یا جن کا جو وکٹم ہے انہوں نے لکھ کر دیا ہے، ان ریٹرن لکھ کر دیا ہے، سرٹیفائڈ لکھ کر دیا ہے کہ اس نے ہمارے کسی بندے کو نہیں مارا یا ہم اس سے کوئی بھی ہماری مخاصمت نہیں ہے، لہذا ان کو رہا کر دیا جائے. یہ ہمارے دشمنوں میں شامل ہے ہی نہیں. وہ ایم کیو ایم کا ہی ہے. وہ ایم کیو بس دیکھیں غلطی یہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا ہے. اگر وہ ہوتا شاہ رخ جتوئی تو لکھنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کی سزا کے بعد بھی وہ معاف ہوتا. یہ ڈومیسائل کا فرق ہے جو ہم سب اس کا شکار ہے. آفتاب میں اس کے بعد بتائیے اندر جیل میں کارکنان کا یا ہمدردوں کا کیا حوصلہ ہے، یا وہ سب بھی وائٹ واشنگ مشین میں جا کے پہلے پاکستان ہاؤس سے برآمد ہو رہے تھے اور اب حیدرآباد سے کیا برآمد ہوں گے؟ جی کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن اب بھی میں بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جن کی تعداد الحمدللہ بہت اچھی ہے. وہ لوگ اب بھی وفا پرست ہیں اور اب بھی الطاف بھائی کی قیادت پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. اور ان لوگوں نے الطاف حسین کے نام کی وجہ سے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں ان کو یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں آپ کو اپنا ساتھی سمجھتا تھا، اپنا تحریکی بھائی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے مجھے میری اتنی خدمت کی ہے کہ جیسے میرے سگے بیٹے ہوں آپ. ماشاءاللہ. آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ الطاف حسین کی سیاست جس پر ریاست اور ان کے ہم اثر سیاست دانوں کی طرف سے بھی بطور خواہی ایک پابندی لگا دی گئی ہے اور وہ لگوائی جا رہی ہے. بارہا اس کا اعادہ ہر میٹنگ میں شاید ہو جاتا ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جدوجہد اتنی کار فرما ہوگی کہ اس پابندی کو آپ ہٹوا سکیں؟ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ سچ آگے رہتا ہے اور سچ غالب آئے گا انشاءاللہ. اچھا، آپ کے جو ہم اثر یعنی آپ تو ظاہر اس جماعت کا حصہ نہیں تھے کبھی، آپ تو میرے خیال میں کہیں سے غالباً کارکن بھی نہیں ہیں، آپ ہمدردوں میں صحیح ہیں. اب تک تو کارکن نہیں تھا. اب تک کارکن نہیں ہے، اب ہو گئے. ظاہر ہے اب انہوں نے مجھے اب کسی ذمہ داری پہ فائز کیا تھا کچھ دنوں کے لیے. جو مشاورتی کونسل ہے اس کا انچارج بنایا تھا، تو اب تو کارکن ہے. چلے اللہ آپ کو کارکن ہوتے ہوئے وہ تمام ذمہ داریاں آئین و قانون کے مطابق پوری کرنے کی توفیق دے کہ جو پاکستان کی بہتری کا باعث بن جائے. بالکل. آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ الطاف حسین صاحب کو آپ نے ایز اے لیڈر اور پاکستان یعنی مہاجر قوم کے لیڈر کے طور پہ کیسا پایا؟ آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی. جی میری ان سے بات ہوئی ہے اور اکثر ہوتی رہی ہے. اب کچھ دنوں پہلے گرفتاری سے پہلے بھی ان سے میری بات ہوئی ہے، اور جس دن مجھے رینجرز نے رہا کیا ہے اس دن بھی میری ان سے بات ہوئی. میں ان کی قیادت پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں. میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس پاکستان میں کوئی انقلابی لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف الطاف حسین ہے، باقی سارے جو ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ ہیں. آفتاب صاحب ایک بات بڑا اہم سوال ہے، اس لیے مائک میں نے اپنے ہاتھ میں لیا. آپ کو اس بات کا بھرپور یقین ہے، اعتقاد ہے کہ الطاف حسین کی سیاست ہی اس کراچی شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو جاگیرداروں وڈیروں کی جو ہے تسلط سے اور ان کے ظلم سے، ان کے جبر سے صرف شہری نہیں دیہی علاقوں کو بھی نکال پائے گی؟ بالکل 100% مجھے یقین ہے اس بات کا کہ انہی کی قیادت میں انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا کہ تمام مظلومین ایک جگہ جمع ہوں گے اور یہ اپنے 92% لوگوں کے خلاف 98% لوگوں کے خلاف اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. آپ صاحب یہ بتائیں کہ اگر الطاف حسین کی سیاست کو ان کی آواز کو ہی صحیح، ان کے فون کال کو ہی صحیح، جس طرح وہ ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے اور ان کے حکم پہ ہی شہر کا نظم و نسق چلا کرتا تھا، اگر اتنی ہی اجازت مل جاتی ہے تو وہ کیا اتنی افیکٹو ہوگی جتنی ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ اب پوری رابطہ کمیٹی، پوری تنظیمی کمیٹی، پورا ایم کیو ایم کا انفراسٹرکچر جن کارکنان پہ
محیط تھا وہ پہلے 2-3 حصوں میں تھا, یعنی پی ایس پی, فاروق ستار, MQM اور بہادر آباد MQM, اب سب مل کے ایک ہو گئے, نیک ہو گئے. تو کیا لگ رہا ہے کہ دوبارہ وہی طاقت, وہی قوت, وہی انتظام, وہی معیار دوبارہ لے کر آ سکیں گے؟ انشاءاللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ الطاف حسین کے ساتھ یہ جو لوگ تھے, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے, جو بہت سارے لوگ تھے وہ بھی یہ شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے بعد کوئی آئے گا نہیں, لیکن ان لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے بعد بھی ایک کھیپ اور موجود ہے, ایک کھیپ اور موجود ہے, اس کے بعد ایک اور کھیپ موجود ہے جو الطاف حسین پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ریلی دیکھی ہے گورنگی کی, اس ریلی میں وہ لڑکے شامل تھے جو الطاف حسین کے سامنے یہاں پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, 92 تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ. ہاں دیکھا میں نے, 18 سال سے کم عمر لڑکے بچے بھی ہیں. اچھا آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ اگر الطاف حسین صاحب کی سیاست کو, ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ودن سرٹن لمٹس اجازت دے ہی دی جاتی ہے, سب سے بڑا نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں عمیر بھائی, اور میں بھی جانتا ہوں صرف ان لوگوں کو نقصان ہوگا جو اپنے آپ کو چیمپئن ظاہر کر رہے ہیں اس وقت, جو کبھی مہاجر سیاست دفن کرنے آئے تھے, جو کبھی مہاجر سیاست نہیں ہونے دینے کا اعلان کر کے آئے تھے, جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ, اور وہ بھی جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں الطاف حسین میرے باپ ہیں, آج وہ بھی الطاف حسین کو اپنا باپ تسلیم نہیں کر رہے. تو آپ سوچئے کہ جو آنے والا جو ماحول ہے, آنے والا جو وقت ہے, اس میں وہ سب اس دریا میں خش و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گے. ایک اور دیکھیں, اس سوال کا جواب تو ناظرین کے پاس ویسے ہی موجود ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میری اور آپ کی گفتگو سے ملے تو ایک مثبت بات چلی جائے گی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا تھا کہ اس کراچی کی تعمیر, اس کراچی کی بہبود اور اس کراچی کی ترقی کے لیے سب کچھ الطاف حسین نے ہی کیا ہے. میرے جیسے کئی مصطفیٰ کمال الطاف حسین کے پاس بیک اپ پہ موجود ہیں, اور جب وہ میئر تھے 2009 تک, 2006 سے 9 تک, آپ نے اس کراچی کا حال بھی دیکھا. وہ کہتے تھے, وہ شخص مجھ سے رات میں پوچھتا ہے کہ کیا تم نے منوڑا کے ساحل پر پانی پہنچایا, کیا تم نے وہاں پانی پہنچایا, کیا تم نے ان کو دیکھا جو تمہارے ووٹر سپورٹر نہیں ہے. سب بات مصطفیٰ بھائی ہی کہا کرتے تھے. اب ان کا کہنا ہے یہ راہ کے ایجنٹ, شراب کے نشے میں دھوت, نشے کرتے ہیں اور یوں کرتا ہے, اور مونسٹر ہے اور گینگسٹر ہے. یہ بتا دیں, عام آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی, مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں, اس وقت سچ کہہ رہے تھے جب وہ بہبود کر رہے تھے, یا اس وقت سچ کہہ رہے ہیں جب وہ گینگسٹر کہہ رہے ہیں؟ کسی کو اپنا استاد, اپنا باپ ماننے کے بعد اس کی مخالفت کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بد تہذیبی, بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے. اگر آپ کسی کو اپنا باپ یا اپنا سرپرست ایک دفعہ تسلیم کر لیں تو اس کے بعد آپ ہر سال اس کی پیدائش, یوم پیدائش 11 جون اور اس طرح کے مواقعوں پر حلفیہ اس بات کا اقرار بھی کرتے رہے ہوں کہ میں الطاف حسین کا وفادار رہوں گا, اور قرآن کو گواہ بنا کر, خدا اور رسول کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرنا کہ میں الطاف حسین کا وفادار رہوں گا, میں اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ ان پہ قربان کر دوں گا. اس کے بعد یہ کہنا, تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی بے حرمتی بھی ہے, اور حلف سے ان کا انحراف بھی ہے. اچھا یہاں یہ بتائیں, آپ حلف یافتہ ہیں؟ نہیں. تو آپ اگر الطاف حسین سے منحرف ہو گئے پھر ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو وہ بھی کہا کرتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا جب حکومت میں تھے. جی, لیکن میں جس حال میں ہوں اس حال میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتا دیں ویری لائٹر نوٹ, آپ جب گئے حراست میں گئے تو تحقیقاتی اداروں کے بعد بھی گئے ہوں گے, پھر آپ کو جیل منتقل کیا ہوگا, کبھی ریمانڈ میں رہے ہوں گے. جو آپ نے کہا ان باتوں میں ہم نہیں آتے ہیں. 2 لفظوں میں یہ سوال لوں گا کہ کیا آپ پہ دباؤ تھا کہ ادھر یا ادھر یا ادھر کسی ایک جگہ اپنی سیاسی وفاداری شامل کرو؟ ہاں, میرے اوپر اس طرح کلیئر دباؤ نہیں تھا, بلکہ ایسا تھا کہ مجھے پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیے, اور جو پرچی لے کر آیا اس کے ساتھ آ جائیے. تو پرچی لایا تھا؟ پولیس والے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے مجھ سے, اول تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, اگر کسی سے کوئی بات مجھے کرنی ہے تو وہ میری بیرک میں آئے اور میرے بیرک کے باہر کھڑا ہو کے مجھ سے بات کر لے. میں اس کے بیرک میں نہیں جاؤں گا تو آپ بھی میرے بیرک میں نہیں آ سکیں گے. جیل میں موجود تھے جو پیغام دے رہے تھے. جو دے رہے تھے.
یعنی جن کا ابھی بھی کسی موجودہ حکومتی سیاسی الحاق کی جماعت سے تعلق ہے وہ لوگ تھے جو ادھر یا ادھر یا ادھر یا ادھر لانا چاہ رہے تھے. میں نے اس لیے ان کو منع کیا کہ اگر میں چلا گیا خدا نہ خواستہ اول تو میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا نہ، لیکن اگر کہیں راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی اور ان سے کوئی بات ہو گئی تو وہ اس کو کوئی بھی فسانہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ میرے بیرک میں آئیں گے تو کیونکہ بیرک میں 200 افراد سے زیادہ لوگ تھے تو وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی تو اس بات کو سنے گا جو میں ان کو جواب دوں گا. ویسے ایک بیرک میں آئیڈیلی تقریباً کتنے لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے؟ 50 سے 60. رکھتے 200 ہیں. 200 سے اوپر. تو وہاں پہ ہوا، پانی، بستر سب چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی ارینج کردہ ہیں. جیل کی طرف سے کوئی سہولیات نہیں ہے؟ نہیں، جیل کی طرف سے صرف بجلی اور پانی آتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی 5-5 گھنٹے غائب رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سینٹرل جیل کے اندر جو کارکنان ریلی کے مد میں گرفتار ہوتے آ گئے جی، تو ان کی رہائی ایم پی او کے تحت ہو گئی ہے یا وہ مرحلہ وار ہو گئی؟ نہیں، مرحلہ وار ہو رہی ہے کیونکہ میں جب رہا ہوا ہوں تو اس وقت 11 ساتھی تھے میرے ساتھ مجھ سمیت، اور اس کے بعد 16 کے قریب جیکوباد چلے گئے تھے، بھیج دیے گئے تھے ایک دن پہلے، اور کچھ اور آئے تھے. تو تقریباً 60 آدمی تھے تقریباً. 60 آدمی. اور 60 افراد میں سے صرف ابھی 11 میرے ساتھ تو 11 ہی ہیں. افراد کی رہائی ممکن ہو چکی ہے، جبکہ ہائی کورٹ آف سندھ کے واضح آرڈر ہے کہ ان کو 24 گھنٹے میں رہا کر کے پیش کروا دیا جائے. آئی جی صاحب کا آرڈر ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس حکم کی پاسداری ہوتی بھی ہے یا نہیں. اچھا آپ اپنے دیکھنے والوں کو جو ہمارے چینل سے بڑے زور و شور سے دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، وہ یوں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم روز ویڈیو نہیں دیتے، ہم اس ویڈیو سے پیسے نہیں کماتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو جو کراچی کے لیے کام کر رہی ہو اور اگر حق اور سچ کی بنیاد پہ کام کر رہی ہے تو ہم تمام رسک لے کے بھی آپ کو پراپر وقت دیتے ہیں. تو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیمرہ آپ کے سامنے. ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ وقت ہے ابھی نیند سے جاگو ورنہ ہر بند ٹوٹ جائے گا، اور اب جان لو کہ آتے دنوں آسمان سے کوئی نہ آئے گا. سبز پوشاک ہو کے دست کرم اب دکھوں کی دوا نہیں ہوگا، ہر عذاب اب کے خود ہی جھیلو گے اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا. بڑی آفتاب صاحب نے بڑی گہری بات کی اس چند اشعار میں. بہت بڑا میسج ہے یہ، اور ہر اس خاص و عام پاکستانی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو غیر انسانی حقوق کی بنا پر ایک مشکل میں تصور کرتا ہے. اچھا تھوڑا سا اسی شعر کے بابت 2 سوال اور آ گئے. آپ کا مقدمہ تھا کیا، پٹیشن کیا تھی کہ الطاف حسین کو جاگیریں واپس کر دو، الطاف حسین کی املاک واپس کر دو، کیا مقدمہ تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کا مقدمہ یہ ہے کہ وہاں پہ الطاف بھائی پر 6 مہینے کی پابندی تھی 2015 میں. 6 مہینے؟ ہاں، اور وہ 6 سال ہو گئے. اس پابندی کو 6-7 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے بلکہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اتفاق سے کہ اس پر کوئی خاص عمل ہوا نہیں، اور ان لوگوں نے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے انہوں نے اپنے اوپر اس کو حاوی کر لیا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی پابندی اب برقرار نہیں رہ سکتی 6 مہینے کے بعد تک. تو کیا ممکن ہے کہ ہائی کورٹ واضح کوئی احکامات، جب انہوں نے پابندی ہی نہیں لگائی، پابندی ہی اپنے آپ ختم ہو چکی ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہائی کورٹ آ کے کہے بھائی اب آپ ان کی آواز دکھاؤ؟ جب وہ روک ہی نہیں رہے تو وہ پابندی لگائی نہیں، تو پابندی ہٹانے کے لیے وہ کیوں کر کوئی حکم صادر فرمائیں گے؟ پابندی کی ایک مدت تھی 6 مہینہ، اس کے بعد وہ 6 مہینے کی پابندی ختم ہو گئی، لیکن انہی لوگوں نے اپنے اوپر اس کو مسلط کر لیا. اور دیکھیں آپ ابھی کچھ اخبارات نے، پرنٹ میڈیا نے شائع کیا، ان پر کسی سے نہیں پوچھا، پیمرا نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ نے کیوں شائع کیا. اسی لیے میری اخبارات سے بھی اپیل ہے کہ خدا را اس کو سمجھیں. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیان کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی روزی روٹی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس خبر آ رہی ہے وہ شائع کیجئے. کیوں نہیں شائع کرتے آپ؟ اب اگر پیمرا آپ سے سوال کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے کہ آپ ان کو جواب دے سکیں کہ بھائی ہمیں وہ پیمرا کا وہ آرڈر دیجئے، کب تک کے لیے، کب تک کی پابندی تھی اور کب، اس کے بعد ہم کیا کریں. ہمارا پیمرا آپ سے کبھی آگے یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے. صحیح. اچھا ہمارا چینل ہے جاگ کراچی، پیغام ہمارا ہے اب جاگ اٹھو. ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ پہلی ملاقات ہے میری اور آپ کی، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور کئی دفعہ آپ نے اس کے لیے کوشش کی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں.
میری مجبوری یہ تھی کہ میں جیسے ہی رہا ہو کر کے آیا تو اپنی بیگم کو جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا اسی حال میں پایا. یہ میری بڑی بد نصیبی ہے کہ ابھی تک وہ ریکور نہیں ہو پائی ہیں. میری آپ لوگوں سے دعا ہوگی کہ آپ لوگ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سے ریکور کر دیں انہیں. آمین آمین. ناظرین میرے ساتھ آفتاب بقائی صاحب جو کہ کراچی کے عام شہری ہیں جنہوں نے کچھ روز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ ان کے قائد، ان کے من پسند قائد کہ وہ جن صاحب کے نظریات سے جو ہے مطابقت رکھتے ہیں ان کو سیاست کرنے کی عملی طور پہ اجازت دے دی جائے اور ان پر تقریر، تصویر و تحریر اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس سے پابندی ہٹا لی جائے. لیکن اس کے بعد کچھ اسی شہر کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے منچلے نوجوانوں نے ایک ریلی نکالی. اس ریلی کا یہ باضابطہ، بے ضابطہ، بالواسطہ، بلا واسطہ کسی صورت بھی حصہ نہیں تھے، پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، ان سے تفتیش ہوتی رہی، لیکن کچھ جب ملنا ہی نہیں تھا تو یہ رہا ہو کے آ گئے. اور تمام وہ لوگ جو اس ریلی کے بعد زیر حراست ہیں وہ مرحلہ وار آ رہے ہیں اور ان کی رہا ہونے کے ممکنہ چانسز ہیں. لیکن میں پھر اس کے بعد یہی کہوں گا اپنی تمام قوم سے، نہ کہ صرف اردو بولنے والوں سے بلکہ ہر اس زبان کے مظلوم انسان سے، کہ ہاتھوں میں لے کر اب شمع یقین آئیں گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے. شکریہ.